Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mufti Abdul Razak, lecturer Islamiyat, Peace Group of Colleges, Abbottabad. Dear students, I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तुफ़ैल मुझे भी आपको भी दीन दुनिया की आफ़ियत नसीब फरमाए। बेटा, लेक्चर नंबर 11 क्लास नाहम के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मौज़ूआती मुतालिया। जैसे इससे पहले बेटा हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसके 2 क्वेश्चन जो रहते थे वो आज इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमने पढ़ा था ना, वो था कुरान पाक का मुख्तसर तारफ़। ठीक है, आज हम सेकंड क्वेश्चन कुरान की हिफाजत, कुरान के फ़ज़ाइल, इन दोनों को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही, यानी हम कुरान फ़हमी, कुरान को समझना, कुरान का शऊर हासिल करना, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का से आगाही, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। इसके साथ ही बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं वो है हिफाजत कुरान, फ़ज़ाइल कुरान। ये एग्ज़ाम के साथ भी ओरिएंटेड हैं, हमारे बोर्ड के पेपर में भी 12 दफ़ा ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके साथ ही बेटा हमारी डेली लाइफ है। हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें इस सबक से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें बेटा एक बात का ख्याल रखें कि जब हमें इस बात पे यकीन कामिल हासिल हो जाएगा, कुरान अल्लाह की किताब है, हाँ, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, वो कुरान की तशरीह है, तो बेटा हमें ना कुरान के साथ हमारा तल्लुक़ और हमारी ज़िंदगी का सुकून हमें हासिल हो जाएगा। तो आइए बेटा हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिफाजत कुरान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आता है, आपके इंटरनल एग्ज़ाम के अंदर भी आता है। तो इसके अंदर बेटा देखिएगा, सबसे पहले हिफाजत कुरान, ये हेडिंग लिखेंगे हम कि हिफाजत कुरान से क्या मुराद है। यहाँ हिफाजत कुरान से मुराद ये है कि बेटा कुरान पाक हम तक कैसे पहुँचा, इसकी हिफाजत कैसे हुई। तो याद रखिएगा हिफाजत के 2 बड़े तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1 सदरी हिफाजत, नंबर 2 किताबी हिफाजत। सदरी हिफाजत का मतलब ये होता है, सदर सीने को कहते हैं बेटा। अरबों के हाफ़िज़े बहुत ज़्यादा कवी और मजबूत थे, तवाना थे। अरब हमेशा किसी चीज़ को ज़ुबानी याद रखते थे, यहाँ तक कि वो अपने जानवरों के नस्ब को भी ज़ुबानी याद रखते थे। हाँ। जब कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ, जिब्राइल अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान की तिलावत करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तिलावत फरमाते, तो सहाबा इकराम आपसे सुनकर कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेते। सहाबियात सुनकर आप अपने सीनों में महफूज कर लेती। सहाबा इकराम ने अपने घर कुरान की तालीम के लिए वक्फ कर दिए। सहाबा इकराम और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका कुरान पाक की तिलावत नमाज के अंदर किया करते थे। जैसे कुरान के अंदर इसका जिक्र है, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि ये तो वो आयात बय्यिनात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। तो कुरान को इब्तिदा में सीनों में महफूज किया गया। इसके साथ दूसरा ज़रिया किताबी हिफाजत, यानी कुरान पाक को लिखना। लेकिन यहाँ रुक के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अरबों के अंदर लिखने पढ़ने का रवाज इंतहाई कम था। हाँ, कुरान की जो पहली वही है वो है ही इक़रा है, पढ़ने के बारे में है, लेकिन अरब लिखने पढ़ने से आरी थे। सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ने आपको नबुव्वत का ऐलान फरमाने का हुक्म दिया तो 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेहनत, आपकी कावश, आपकी तबलीग से बहुत जल्द लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। और एक तहकीक के मुताबिक, जो डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम की तहकीक है, कि दुनियाए अरब में लिखी जाने वाली किताब पहली जो है वो कुरान पाक है। इससे हमें पता चलता है ना बेटा कुरान ने कितनी तब्दीली लाई। तो वही के चौथे रोज़ ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम जिनको लिखना आता था उनको बैठा दिया, भाई आप लिखना शुरू कर दें। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिर तक हमेशा आपके साथ कातिबीन वही होते जो लिखते रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते तो सब भी वही कातिबीन वही सफ़र में, जब हज़र में होते, घर में होते, जहाँ भी होते अल्लाह के नबी, तो आपके साथ लिखने वालों की एक जमात मौजूद रहती।
ایک تو یہ دو چیزیں سمجھ لی آپ نے، ایک صدری حفاظت، ایک کتابی حفاظت، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا، قرآن پاک لکھا بھی گیا۔ اب یہاں ایک تیسری چیز سمجھ لیں، وہ کیا ہے بیٹا؟ ترتیب قرآن۔ کہ دیکھیں ہم قرآن کھولتے ہیں، ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے، پھر سورہ بقرہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ترتیب توقیفی۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے بیٹا لوح محفوظ والی ترتیب، لوح محفوظ والی ترتیب، ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی جس ترتیب پہ ہمارے پاس قرآن ہے نا، یہ اسی ترتیب پہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اور یہ ترتیب خود حضور علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام میں دی۔ نمبر 2 ترتیب نزولی، یعنی جس ترتیب پہ قرآن حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا، وہ ترتیب جو ہے وہ تو اس طرح ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی سورت ہے، وہ حالانکہ آخری پارے میں ہے، تو وہ ترتیب نزولی ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے بیٹا؟ اب ہم جاتے ہیں تدوین قرآن کی طرف۔ تدوین کا مدون سے ہے، یعنی جمع کرنا۔ اب قرآن پاک لکھا بھی گیا، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، حضور علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں یاد رکھیے گا تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عہد کہتے ہیں بیٹا زمانے کو، ٹھیک ہے، دور کو۔ تو حضور کا دور، یعنی حضور علیہ السلام نے قرآن مجید پورے کا پورا لکھوایا، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا، یعنی پورا قرآن سنایا۔ آپ نے کاتبین وحی کو ساتھ بٹھایا اور قرآن کو ترتیب بھی دلوایا، اور جہاں کہیں آگے پیچھے کرنا تھا اس کو مکمل طریقے سے ترتیب دلوا کے اللہ کے نبی اس ظاہری دنیا سے آخرت کی طرف، برزخ کی طرف پردہ فرما کے، ٹھیک ہے؟ یہ عہد رسالت مآب۔ اس کے بعد عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا حضور علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو جانے سے پہلے اپنی مسلح پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام بن گئے، آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے دنیاوی امور میں خلافت کے طور پر آپ کو خلیفہ بھی منتخب فرما لیا کہ جی کہ دینی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام بنایا ہے، تو دنیاوی امور تو دینی امور کے ماتحت ہیں، لہٰذا ہمارا امیر جو ہے یہ ہمارا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نعوذ باللہ اعلان نبوت کر دیا، اور اس کے خلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جنگ کی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں بیٹا۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ تو اس جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ابو بکر صدیق قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل قرآن سے محروم رہ جائیں۔ شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے انکار فرمایا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں، لیکن بعد میں بار بار توجہ دلائی تو مان گئے۔ صحابہ کی مشاورت سے اور کمیٹی بنائی، 75 افراد پر مشتمل، 25 مہاجر 50 انصار۔ کمیٹی کے امیر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور املا کا کام کیا سعید بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لب و لہجہ، جن کی فصاحت و بلاغت حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہ تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار ہو گیا۔ اب یہ نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، ان کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے ہیں، امہات المومنین ہیں، سارے مومنوں کی ماؤں میں سے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آتا ہے، پھر 10 سال انہوں نے گزارے، پوری دنیا پہ اسلام غالب آ گیا، یعنی نصف سے زائد دنیا پہ انہوں نے اسلام کو غالب کیا، کیسر و کسرا جیسی سلطنت کا خاتمہ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ ان کے دور میں بھی اسلامی فتوحات آگے بڑھ گئی، یعنی حضرت عمر کا دور خلافت اگر 22 لاکھ مربع میل تھا تو حضرت عثمان کا 44 لاکھ مربع میل، یعنی آدھی سے بھی کے قریب دنیا یا اس سے زیادہ دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آرمینیا، آذربائیجان کے اندر اسلامی فوجیں لڑ رہی تھی، جنگ کر رہی تھی، کہ وہاں پر کلمہ پڑھنے والوں نے پوچھا ہمیں قرآن سکھاؤ، تو صحابہ کرام ابتدا میں
یہ عہد عثمانی ہے۔ ہاں، صحابہ اکرام ابتدا میں 7 لہجوں میں تلاوت کرتے تھے، زبان ایک تھی عربی، لہجے مختلف تھے، لیکن اب سب صحابہ اکرام نے آگے سکھلانا شروع کیا، ہر ایک نے اپنا لہجہ بتایا، اس سے امت کے اندر افتراق پیدا ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، امیر المومنین، مسلمانوں کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ قرآن کو کسی ایک لہجے پر جمع کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشاورت بلائی اور فرمایا قرآن کس لہجے میں نازل ہوا؟ بھائی قریش کے لہجے میں، مکی لہجے میں۔ کہا جی قریش کے لہجے کو باقی رکھو، باقی لہجوں کو منسوخ کر دو۔ ہاں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک قرآن پہ جمع کیا، اس کو مصحف امام کا نام دیا اور اس کی 7 نقلیں کروا کر مختلف علاقوں میں بھجوا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، قرآن تو جیسے میں نے بتایا نا حضور اسلام کے دور میں جمع ہو چکا، ابو بکر کے دور میں کتابی شکل مل چکی، اب یہ سارا ہو گیا، انہوں نے قرآن کے ایک لہجے پر امت کو اکٹھا کیا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور ان کو شہید قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کو باغیوں گروہ نے شہید کیا تو اس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا خون قرآن کے پہلے سپارے کی آیات پہ ٹپکا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو حاصل کلام میں قرآن کے 3 ادوار ہیں، عہد رسالت پاک، عہد صدیقی، عہد عثمانی، ان تینوں ترتیب سے قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آئیے بیٹا ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوئسچن کی طرف۔ فضائل قرآن مختصراً بیان کریں۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی منقبت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے؟ تو کلام الہی، سب سے بڑی فضیلت قرآن کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، کلام الملوک ملوک الکلام، ہاں، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ کا کلام سب کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جیسے اللہ کو ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن کو بھی ساری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کامیابی کی ضامن کتاب، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں بیٹا جو آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے فالو کرو، میں تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں دوں گی، ایسا ممکن نہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے کہ اگر تم مجھے پڑھو گے، مجھ پہ عمل کرو گے، مجھ پہ ایمان لاؤ گے، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ جامع کتاب دیکھیں بیٹا، قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے، یعنی اس میں تمام مضامین ہیں اور قیامت تک کے لیے، ایک تو یہ تمام مضامین ہیں، ایک قیامت تک کے لیے، یہ نہیں ہے کسی ایک زمانے کے لیے۔ قرآن کے قوانین، قرآن کے اصول، قرآن کے اخلاق و آداب قیامت تک رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی ایک خاص وصف ہے، ایک حرف کے بدلے نیکی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی جس نے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ، گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو کتنی بڑی بات ہے بھائی، دوہرا ثواب، دوہرا ڈبل ثواب ہے۔ ہاں، جو آدمی قرآن کو صحیح طریقے سے بیٹا نہ پڑھ سکتا ہو نا، اٹکتا ہو، قرآن کو اٹک کے پڑھتا ہو، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ ہاں، اور والدین کی تاج پوشی، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے، جس والدین نے اپنے بچیوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھایا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ حفظ کے تو زیادہ مقام ہے، یہ ناظرے کی فضیلت ہے۔ محفوظ کتاب، قرآن کریم محفوظ کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا سوائے قرآن کی، تربیت و تزکیہ کرنے والی، یعنی قرآن کریم انسانی زندگی، انسانی خیالات، رجحانات، میلانات،
انسان کے وساوس اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کو کنٹرول کرتی ہے، اور قرآن انسان کی تربیت کرتی ہے، ظاہر اور باطن کو پاک کرتی ہے۔ شک و شبہ سے بالا تر کتاب بھائی، ہاں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں کہا سکتے بھائی یہ سچ ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہے، ایسا کوئی رائٹر نہیں کہتا سوائے قرآن کے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آب حیات۔ قرآن زندگی کا پانی ہے، جیسے پانی کے بغیر نا زندگی نہیں، قرآن کے بغیر بھی زندگی نہیں، ہاں، قرآن نظام حیات ہے، قرآن آب حیات ہے، قرآن جو ہے انسان کے لیے بقع نور ہے، مشعل نور ہے، رحمت الہی کا ذریعہ۔ قرآن میں آتا ہے نا، جب تم قرآن پڑھتے ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو بھائی، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، باعث سکون۔ قرآن میں آتا ہے نا بھائی، اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے، باعث محبت ہے، باعث مودت ہے، ذکر الہی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن میں آتا ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، ہاں، اور قرآن اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کو اللہ جل شانہ کی 12 دفعہ زیارت ہوئی، اللہ اکبر، روحانی طور پر۔ تو آپ نے اللہ جل شانہ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ آپ کس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا باری تعالیٰ سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے؟ فرمایا دونوں طریقے سے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے بیٹا، اس کا چومنا بھی ثواب ہے بیٹا، اس کا اٹھانا بھی ثواب ہے بیٹا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے بیٹا، اور اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے بیٹا۔ شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، آب حیات بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ ہاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشفاءین، میں تمہارے لیے نا 2 شفا والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، العسل والقرآن، ایک شہد ہے، ہنی ہے بیٹا، اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن بیٹا دنیا میں بھی شفا ہے، دنیا میں بھی نجات ہے، دنیا میں آب حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، مشعل راہ ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی شفاعت کا ذریعہ ہے، روز محشر بھی اللہ کے ہاں شفاعت کا ذریعہ ہے، اور جنت میں بھی اس کی تلاوت سنائی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کریں گے، خود اللہ جل شانہ اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے۔ فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔